अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज जो मेरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो कुछ अच्छी खबर नहीं है कि खान साहब को जेल में मार पड़ी है। उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया है और 9 मई के मुकदमात में उनको सज़ा भी होने जा रही है। लेकिन उनको किस बात के ऊपर जो है वो बेशुमार थप्पड़ पड़े हैं और किस कोर्ट रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया है, क्या मामलात हैं, ये आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो लिब्रेज कर दिया है और इसके ऊपर शहबाज शरीफ भी काफ़ी गुस्से में आ गए हैं, लेकिन लोगों को उल्टा उनके ऊपर गुस्सा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जिससे बिजली बननी थी और वो भी फ्लॉप हो गया है और उसके फेल होने पर हमारे कौमी ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ खबरें जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं इमरान खान के हवाले से कि आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान जो है उनके ऊपर जब जो 9 मई का मुकदमा बना है, और मतलब मुकदमा तो पहले बना है लेकिन जब से उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है तो जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान अब इस केस में नहीं बच सकेंगे। आप लोग जानते हैं कि इद्दत निकाह केस में भी इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी टक्कर हो रही है अदलिया के साथ। अदलिया जो है वो लगातार इमरान खान को हर चीज़ में रिलीफ देती जा रही, लेकिन इस केस के अंदर इमरान खान को रिलीफ देना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दूसरी तरफ आपको पता है ढाक जजेस का भी मसला चल रहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि भी क्या मामला है। मगर एक खबर आई है जी कि इमरान खान जो है उनको जेल के अंदर मार पड़ी है और सुनने में आया है कि मार उनको कुछ इस तरह से पड़ी है कि जब भी किसी पेशी पे इमरान खान हाजिर होते हैं तो वहाँ पर जब जज साहब उनसे कोई सबूत मांगते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, तो इमरान खान बजाय इसके कि उनको किसी बात का जवाब दें, इमरान खान वहाँ पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो जजेस हैं वो खामोशी से सुनते रहते हैं। लेकिन सुनने में आया कि अब की बार जो है वो जो जेलर था उससे नहीं बर्दाश्त हुआ और उसने खान साहब को जो है वो उनके साथ बकायदा दींगा मुश्ती की है, खान साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा है, खान साहब को जो है वो गाली भी दी है। और ये सारा मामला जो है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो वहाँ पर एक कोर्ट रिपोर्टर भी थे जिनका नाम है जी फरहानुल हक कयानी। फरहानुल हक कयानी की ज़बानी आप सुनिए कि जेल के अंदर क्या हुआ, किस तरह से खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्ज़ामात आयद करना शुरू हुए और फिर किस तरह से उनको वहाँ पर थप्पड़ पड़ा मुंह पर और किस तरह से उनकी वहाँ पर तजलील की गई। हैव अ लुक। आज 9 मई केस के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अडियाला जेल से ऑडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की पेशी थी जो तकरीबन 9 घंटे जारी रही। पुलिस ने रिमांड मांगा था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, उस पर बहस होती रही तो इमरान खान ने साफ अल्फाज में कहा है कि इसमें मुलव्वस नहीं है, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, लेकिन मुझे इस केस से बरी करें। बाद में खान साहब ने वही अपनी सियासी तकरीर शुरू कर दी और मेरे पाकिस्तानी करके पुकारने ला पड़े। अचानक ही उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बुरा भला कहना शुरू किया, जिससे जेलर ने इनको मना किया लेकिन वो बाज ना आए। उसके बाद उन्होंने जेलर ने इमरान खान साहब से मोबाइल भी छीना और उनको कहा कि बकवास बंद करो, उल्लू के पट्टे, और साथ चपेड़े भी मारी। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया। ये मैंने आपको यानी कि रेफरेंस भी दे दिया ताकि आप लोग ये ना कहें कि शायद जुनैरा खुद से खबर दे रही है। मेरा तो काम है जी आपको खबर देना, चाहे वो किसी से भी मुतल्लिक हो, किसी को भी थप्पड़ पड़े, किसी की भी कोई बात हो, मैंने तो आपको बतानी है। और अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान जो है उनके ऊपर जो 9 मई के मुकदमात बने हैं, उस सिलसिले में जो जिन्ना हाउस के अंदर तोड़फोड़ इमरान खान के कहने पर लोगों ने की थी, उसमें 11 मुकदमात में इमरान खान का रिमांड मंजूर हो गया है और इसका बाकायदा तौर पे तहरीरी हुक्म जारी हुआ है। अब इसमें भी खान साहब को जेल के अंदर जो है वो काफ़ी मारा पीटा जाएगा या नहीं मारा पीटा जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको सारी जो तफसीलात हैं उनसे आगाह करती हूँ। तफ्तीश के मुताबिक बानिया पीटीआई यानी इमरान खान ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तनसीबात के ऊपर हमले का जो कहा, ये लिखा है जी इस तहरीरी हुक्मनामे में। इस तहरीरी हुक्मनामे में और क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ के रीड करती हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानिया पीटीआई का जिन्ना हाउस और दीगर 11 मुकदमात में रिमांड मंजूरी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि तफ्तीशी के मुताबिक बानिया पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तनसीबात पर हमला करने का हुक्म दिया था। बानिया पीटीआई इमरान खान का जिन्ना हाउस समेत
دیگر 11 مقدمات کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے گرفتاری کی صورت میں کارکنان کو عسکری تنصیبات پر حملے کا کہا تھا. یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے تفتیشی کے مطابق بھی کہ عمران خان ہی الٹیمیٹلی وہ شخص تھے جنہوں نے تمام لوگوں کو تنصیبات کے بارے میں آرڈرز پہلے سے جاری کیے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ لوگوں نے جو عسکری تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ میچنگ ٹیسٹ اور اس کے علاوہ پولیگرافک ٹیسٹ اور اس کے علاوہ فوٹوگرامٹک ٹیسٹ، یہ 3 ٹیسٹ ہونا ضروری ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی تفتیش کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ پوری اترتی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میچنگ ٹیسٹ، پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. بانی پی ٹی آئی کی واٹس ایپ ویڈیو کال کے ذریعے حاضری لگائی گئی. تحریری حکم کے مطابق کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ معافی کیوں مانگے. یعنی عمران خان اس بات پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پہ، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اپنے تمام وزراء کو یہ کہا تھا کہ آپ نے تمام لوگوں کو عسکری تنصیبات دکھانی ہے. اس کے ثبوت کے طور پہ آپ کو مراد سعید کا ویڈیو اور اس کا جو آڈیو ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے ہزارہا بار آپ کو سنوایا ہے، جس میں جو مراد سعید ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ آپ کو جو جگہیں دکھائی گئی تھیں، آپ کو جو جگہ بتائی گئی تھیں وہاں پر آپ نے حملہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام عسکری تنصیبات کے اوپر 200 پورے پاکستان کے اندر مقامات تھے جہاں پر ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر حلہ بولا تھا. اب عمران خان نے سارا جو ملبہ ہے وہ ڈال دیا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگوں نے خود کیا ہے. میں نے نہیں کہا، نہ میں نے ان کو کوئی انسٹرکشن دیا ہے، میں تو جیل کے اندر تھا، میرا تو کوئی لینا دینا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یعنی عمران خان نے اپنے ہی لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. عمران خان کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں کی مخالفت کی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ تحریری حکم نامے کے مطابق کہا گیا ہے کہ ملزم پر جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پھیلانے کا الزام ہے. پولیس نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے وائس میچنگ ٹیسٹ سمیت دیگر تفتیش کرنی ہے. انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کے عمل میں خلل نہیں ہونا چاہیے. تحریری حکم نامے کے مطابق کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا تمام مقدمات میں 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے. ملزم کو 25 جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکی ہوں کہ وہاں پر عمران خان جو ہیں اپنے آپ پہ سے باہر ہو گئے. وہاں پر جنرل عاصم منیر کو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اور اس کے بعد پھر ان کو تھپڑ شپڑ جو پڑے وہ ساری کہانی آپ کو میں نے بتا دی ہے. اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے نون لیگ یا ان کی جو الائنس پارٹی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی، وہ لوگ یہ بات کہتے رہے کہ جناب عمران خان کے دور میں یہ جو مہنگائی کی سطح تھی یہ 40% پہ جا چکی تھی، 38% پہ جا چکی تھی. اور پھر کہا جا رہا تھا اور دعوے کیے جا رہے تھے کہ 38% سے یہ نیچے آ کر 11% پہ آ گئی. اور ہم نے دیکھا بھی، لیکن بہت کم دیر کے لیے. اور اس کے بعد یہ مہنگائی کی سطح اب دوبارہ سے 28% کو بھی کراس کر گئی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں پہلے بڑھائی گئیں، پھر کم کی گئیں، اور اب پھر پیٹرول کی پرائسز کے اندر جو ہے وہ 10 روپے کا آپ نے بوسٹ دیکھا. میں اس بات کو مانتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام اس وقت اس سچویشن میں نہیں ہے. نہ ان کی وہ کمائی کی سچویشن ہے، نہ وہ اس طرح سے کما رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو جس طرح لوگوں کے گھروں میں بلز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے میں پاکستان کے اندر صرف ایک سہارا تھا، اور وہ سہارا تھا ایک ہمارا جو پاور پلانٹ تھا، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ. کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کرنے میں اور بجلی بنانے میں جو ہے مددگار ثابت ہوگا. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ وہ بھی فیل ہو گیا. کیا یہ خبر کسی نے آپ کو بتائی تھی؟ نہیں بتائی تھی. شہباز شریف اس وقت آگ بگولا ہوئے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور وہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری بھی کروانے جا رہے ہیں. کیا معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پیدا ہونے والی خرابی کے ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے. آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کے اندر نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پیدا ہونے والی حالیہ خرابی کی ابتدائی تحقیقات کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی. کہا گیا تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ شاہد خان نے جو رپورٹ پیش کی اس میں انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کی دائیں اور بائیں جو ہیڈرس ٹنل ہے اس میں 29 اپریل کو فشار میں کمی ہوئی، یعنی کہ جو اس میں پریشر تھا پانی کا وہ کم ہو گیا. اس حوالے سے بتایا گیا کہ فشار میں یعنی کہ اس کے پریشر میں جو کمی سے بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہو گئی، اور 2 مئی کو پاور پلانٹ سے پیداوار مکمل طور پر بند ہو گئی. وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ منصوبے کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا اب تک نقصان ہو رہا ہے، اور نیلم جیلم پروجیکٹ میں جس جگہ خرابی پیدا ہوئی ہے وہ راک برسٹ زون ہے. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی اس ٹنل کے اندر پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا تھا،
اور غیر معمولی تبدیلی کو نظر انداز کر کے معاملے کو جان بوجھ کر دبا دیا گیا تھا. یعنی بتایا گیا کہ عمران خان کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہ تو ٹھیک کروایا اور بلکہ الٹا اس کے اوپر اپنی آنکھیں موند لیں اور اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ 2021 میں مرمتی کام نہ ہونے سے نقصان میں اضافہ ہوتا رہا اور یہ مجرمانہ غفلت تھی. اب 2021 میں پیدا ہونے والی جو خرابی ہے اس کو تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ 2022 میں منصوبے کی ٹیل ریس ٹنل میں خرابی سے بجلی کی پیداوار معطل ہو گئی. اب اس کے اوپر شہباز شریف جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے. انہوں نے ماہرین کو کہا کہ نشاندہی کی جائے کہ ڈیزائن میں خرابیاں ہیں اور کانکریٹ جو لائننگ ہے وہ نہیں کی گئی، کیوں نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے منصوبے میں مجرمانہ غفلت کو بدقسمتی قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے منصوبے کے متعلق تفصیلی جیولوجیکل سروے جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کروایا گیا. نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کی حالیہ بندش کے اوپر تحقیقاتی رپورٹ فوری طور پہ مکمل کرنے کی ہدایت دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کی جائے. تو آبویسلی اس میں بھی پھر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے جو وزیر مشیر ہیں انہی کے نام سامنے آئیں گے. اور جاتے جاتے ایک اور بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ یہ خبر جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت درد سر بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے بجلی کی قیمتیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف جس طرح پاکستان سے یہ سب چیزیں منوا رہا ہے. اب آپ کو بتا دوں کہ پاور ڈویژن نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو اضافے سے استثناء دیا گیا ہے. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا گیا ہے کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف جو ہے وہ 7.12 روپے تک بڑھا دیا گیا، یعنی بجلی کو مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ 48 روپے 84 پیسے یعنی 49 روپے کا فی یونٹ جو ہے فی الحال پڑ رہا ہے. ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف جو ہے وہ 7.12 روپے اضافے سے 34.26 روپے ہو گیا ہے، جبکہ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف جو ہے وہ 7.2 روپے اضافے سے 39.15 روپے ہو گیا ہے. اور ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا جو ٹیرف ہے وہ 6.12 روپے فی اضافے کے ساتھ جو ہے 41 روپے 36 پیسے ہو گیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ اتنے لمبے لمبے ٹیکسز میرے پاس اس وقت ڈیٹیل کے صورت میں ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں نا، میں اپنے فون کے اندر بھی سیو کیا ہوا ہے اسپیشلی، تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اگر میں یہ بولوں گی تو شاید جو ہے وہ آپ کا پورا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ بجلی جو ہے وہ 7.25 روپے مہنگی ہو گئی ہے، اور اس وقت لوگوں کی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہے. ایک تو گرمی کے ستائے ہوئے عوام، اوپر سے ملک کے اندر انفلیشن، اوپر سے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ محرم کے دن، اوپر سے آپ دیکھیے کہ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، اوپر سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سیاستدانوں کی لڑائیاں. اس سب کے بیچ میں پس کون رہا ہے؟ صرف اور صرف پاکستانی، اور پاکستانی عوام جو ہے نا ان کا بھرکس نکل گیا. لوگ آخر کب تک برداشت کریں گے؟ آخر ایک دن تو لوگوں کا جو صبر کا بند ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.